हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ग्लोबल टेल्स एंड ट्रेल्स के फोरम से एक दफ़ा फिर एक नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स पूरा एक साल अमेरिका में गुजार सकते हैं। ये तमाम अखराजात वहाँ जाने के लिए, वीज़ा की प्रोसेसिंग, एयर टिकट और दीगर तमाम वहाँ रिहाइश वगैरह के अखराजात यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम वाले बर्दाश्त करेंगे। और जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उनको हर माह $200 का पॉकेट मनी भी मिलेगा। ये स्टूडेंट्स वहाँ पर जाके किसी अमरीकी फैमिली के साथ एक साल तक रहेंगे। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कल्चरल एक्सचेंज है। अमरीकी अवाम में पाकिस्तानी कल्चर को हम आहंग करना और पाकिस्तानी जो तुलबा हैं उनको अमरीकी कल्चर के साथ हम आहंग करना है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ ममालिक यानी USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड की इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा से मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात मिलती रहती हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहेगी। तो देखते हैं इसकी क्या तफसीलात हैं। ये प्रोग्राम 2003 से चल रहा है और इस प्रोग्राम में तकरीबन हर साल 70 से 80 बच्चे पाकिस्तान से एक साल के लिए अमेरिका जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट yesprogram.pk या yespk.org इसकी मेन वेबसाइट है। जब इसकी मेन वेबसाइट पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि तकरीबन 94 सिटीज़ में लोग गए हैं और 20 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो रफली 1400 के लगभग लोग इस वक्त तक इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देखें तो प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन से हमें ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम कैनेडी लीगल यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम है जो कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एक मौका फराहम करता है ताकि वो अमेरिका में जाकर एक साल पढ़ें, जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है। और इस प्रोग्राम का मकसद है कल्चरल एक्सचेंज और कम्युनिटीज़ को आपस में लिंक करना, और ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अमेरिकन कल्चर के बारे में जान सकें और जो अमेरिकन होस्ट फैमिलीज़ होंगी बच्चे के लिए वो पाकिस्तानी कल्चर के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। अगर हम इसका एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अपनी बुनियादी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी। उसमें अगर आप कन्फर्मेशन करेंगे, मैं सारा प्रोसेस आपको 1 बाय 1 अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो फॉर्म्स आ जाते हैं, फिर आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को फिलअप करके आप सबमिट करते हैं तो फिर आपके पास आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक फॉर्म M भेजा जाता है और ये फॉर्म M में आपने फिल करके देना है और साथ ऑनलाइन इंटरव्यू में जो टाइम आपको मेंशन किया जाएगा उस टाइम पर आपका ऑनलाइन एक इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद जो है आपसे कोई एसेज, प्रॉक्टर्ड एसेज, ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड इन पर्सन सिलेक्शन इंटरव्यू। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू में जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको फिर जो है वो बुलाया जाता है इन पर्सन इंटरव्यूज़ के लिए और ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ पर वो आपके साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को थोड़ा स्टडी करते हैं और फाइनल जो है वो सिलेक्शन की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं उनसे थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। सब जानते हैं कि अमेरिका में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश की थोड़ी सी प्रोफिशेंसी को जांचने के लिए ये स्टेप 4 और ये सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनली कुछ सिलेक्शन हो जाती है लोगों की, और जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनका नाम या उनकी फर्दर जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आप येस पाकिस्तान की वेबसाइट से यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम वाले जो हैं, ये जो वेबसाइट आपके सामने ओपन है इससे, या इनके जो फेसबुक पेज है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने वो फॉर्म जो भी मैंने मेंशन किया था वो फिलअप करना है और 6 अक्टूबर 2023 तक इस एड्रेस पर येस प्रोग्राम 2024-25 सोसाइटी
فار انٹرنیشنل ایجوکیشن SIE 88 HPECHS بلاک 6 کراچی پر بھیج دینا ہے اور نیچے یہ ٹیلی فون نمبر مینشن کرنا ہے. Applications are not entertained if submitted by hand. پوسٹل جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا ہی لازمی ہے. باقی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ یہاں پر مینشنڈ ہیں. 15 to 17 ایئرس آپ کی ایج ہونی چاہیے ایز آف August 15 2024. بی انرولڈ ان سیکنڈری اسکول 9th یا 10th کلاس میں ہونا چاہیے. اگر او لیولز میں ہیں تو بھی ایلیجیبل ہیں, اور او لیولز والے 9th یا 10th گریڈ کے ہی ہونے چاہیے. 11th گریڈرس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ابھی تک کے مارکس ہیں, پرسنٹیجز ہیں, وہ 60% سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر آپ کا بیچ میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے, پیچھے آپ کے ایجوکیشنل کیریئر میں ریپیٹ کیا ہو کوئی سال, یا بیچ میں کوئی گیپ ایئر نہیں ہونا چاہیے. پھر بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ان انگلش. اس کے علاوہ آپ J1 ویزا, جو ویزا آپ کو ملے گا وہ ویزا لے کر یہاں آنے کی تمام کرائٹیریا پورے کرتے ہوں. اس ویزا کی مین ریکوائرمنٹ آبویسلی یہ ہے کہ جو US سٹیزنز ہیں وہ ان ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ڈوئل نیشنلز جو ہیں وہ بھی مطلب اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے. پھر اس طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے کبھی اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کا سفر نہ کیا ہو, اور ان کے سبلنگز اور اینڈ چلڈرن آف یس پروگرام ایلمنائی آر ناٹ ایلیجیبل ٹو پارٹیسپیٹ. تو جو لوگ آلریڈی یس پروگرام اویل کر چکے ہیں ان کے بچے یا ان کے بہن بھائی اس پروگرام کو اویل نہیں کر سکتے. سبلنگز اینڈ چلڈرن آف سوسائٹی فار انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ آئی ارن پاکستان پروجیکٹ اسٹاف اور ناٹ ایلیجیبل. سو یہ تو جنرل ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کرائٹیریا ہیں وہ یہ ہے کہ ایپلیکینٹ کین ریپرزینٹ اینڈ ڈیمانسٹریٹ پاکستانی کلچر. اس کے جو یہ ان پرسن جو انٹرویوز ہوں گے ان انٹرویوز میں یہ چیزیں جانچی جاتی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے کلچر کو اور اپنی ویلیوز کو ایکسپریس کر سکتا ہے, ایکسپلین کر سکتا ہے. وہاں پر انٹیگریشن اس کے لیے آسان ہوگی, وہ تھوڑا فلیکسیبل ہے اپنے اسکیجولز میں, اپنے کریکٹر میں, اور اس کا جو ہے لکھنے پڑھنے والا ایپٹیچیوڈ ہے کہ نہیں ہے. اس طریقے سے ایپلیکینٹس از ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ہوسٹ فیملیز ڈیلی لائف. یعنی یہاں پر وہ ظاہر ہے کہ ایک امریکن فیملی کے ساتھ یہاں پر رہے گا, تو ان کی ڈیلی لائف, ڈیلی روٹین, جیسے وہ گھر کے کام کرتے ہیں یا گھر میں, تو ان کے ساتھ جس طرح بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے اس طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دا ایپلیکینٹ ہیز اے ریکارڈ آف آل نیسیسری امیونائزیشن, یعنی ان کی تمام ویکسینیشنز وغیرہ کمپلیٹ ہوئی ہوں. اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں کہ کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اس کو پروموٹ کرنے کی ایبلٹیز ہونی چاہیے, اور جو ہے نا وہ کلاسز آپ نے فل ٹائم اٹینڈ کرنی ہے یہاں پر, اور B گریڈ مینٹین کرنا ہے. یعنی یہاں آ کر صرف ٹائم پاس نہیں ہونا ہے. یہاں پر بھی بچہ جب آئے گا تو وہ 1 سال یہاں کے مختلف اسکولوں میں جائے گا, اور وہاں پر جو اس کو اسائنمنٹ سے جو اس کے ایگزامز وغیرہ ہوں گے وہ منیمم B سے گریڈ سے پاس کرنا لازمی ہے. اور دی ایپلیکینٹ ایگری ٹو ابائڈ بائی یس پروگرام اسٹوڈنٹ رولز ایز آؤٹ لائنڈ ان دا یس پروگرام ایپلیکیشن, اور یہ رولز ریگولیشن کو فالو کرے گا. یعنی جنرلی جو کرائٹیریا ہوتے ہیں وہ فلفل کرے گا. تو اب چلتے ہیں کہ اس کی آن لائن اپلیکیشن کہاں سے فل اپ ہوتی ہے. اگر آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ والا فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے. اس میں آپ اپنا نام دے سکتے ہیں, جیسے میں GT نام دے رہا ہوں, ٹھیک, اور اس کے بعد میں اپنا ای میل ایڈریس دے سکتا ہوں. اس کے بعد میں اپنا کوئی پاسورڈ یہاں پر دے سکتا ہوں. اور اگر یہ ہے آئی ریڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, اور اپلیکیشن پروسیس سارا میں ایکسپلین کر چکا ہوں, تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو رجسٹر پر کلک کر دیتے ہیں. ایز سون ایز آپ اس کو رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے ای میل آ جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ویریفائی ای میل. تو اس ویریفائی ای میل کے لنک پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے پھر یہ پاسورڈ وغیرہ مانگے گا آپ سے, اور آپ سے یہاں پر انفارمیشن لاگ ان کرنے کی بات ہوگی. تو یہاں سے آگے آپ یہاں پر اگر آتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی اپلیکیشن فارم کو فل اپ کر سکتے ہیں. یہ جو پہلا اپلیکیشن فارم ہے یہ بالکل سمپل ہے, اور اس اپلیکیشن فارم میں آپ نے اپنا نام, پیرنٹس کا نام یا جو سیکنڈ نیم ہے, فیملی نیم ہے وہ, اور ڈیٹ آف برتھ, اور باقی جو بھی انفارمیشن یہاں پر گیون ہے, کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اگر اس اسکول کی کوئی برانچ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو NA لکھتے ہیں. اسکول کا ایڈریس, آپ کے گھر کا ایڈریس, آپ کا سٹی, اور آپ کی جو اسٹیٹ یا پروونس ہے, وہ ساری انفارمیشن یہاں پر آپ نے انٹر کرنی ہے. اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے, اچھی سی جو پاسپورٹ سائز فوٹو ہے جس کا سائز 2 MB سے زیادہ نہ ہو,
وہ اس میں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن جب آپ انٹر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اپلیکیشن، اس میں اپلیکیشنز والے ٹیب کے اندر جب یہ ساری انفارمیشن آپ انٹر کر دیتے ہیں تو اس اپلیکیشنز ٹیب کے اندر آپ کے پاس یہاں پر ایک یہ بٹن آ جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ فائل کا بٹن. جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک فائل اوپن ہو جاتی ہے، اور یہ فائل ہے جس میں سٹارٹ میں تو آپ کی اپلیکیشن آئی ڈی گیون ہے، باقی جو بھی انفارمیشن ابھی آپ نے فارم میں انٹر کی تھی وہ ساری انفارمیشن یہاں پر موجود ہے. یہ یہاں تک کی انفارمیشن وہ ہے جو ابھی آپ پچھلے سٹیپ میں انٹر کر آئے ہیں، اپنا نام، جینڈر، ڈیٹ آف برتھ، اسٹریٹ ایڈریس، گھر کا، اسکول کی انفارمیشن اینڈ سو اینڈ سو. یہ انفارمیشن کے بعد نیچے کوئی 11 ٹائپس کے فارمز ہیں. یہ تمام فارمز جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. اپلیکیشن کور شیٹ، یعنی کہ اس میں آپ نے اپنی اسکول کی انفارمیشن، اپنی انفارمیشن، اور جو ہے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے کچھ کویسچنز ہیں کہ آپ نے فارم ایم انکلوڈ کیا ہے یا نہیں کیا، فارم 4 انکلوڈ کیا ہے یا نہیں کیا، یا آپ کے پاسپورٹ سائز فوٹو انکلوڈ کیا ہے یا نہیں کیا. یہ ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں. اپلیکیشن کی کوئی فی بھی نہیں ہے، یہ فری آف چارج ہے. اس کے بعد فارم 2 پر اگر آ جاتے ہیں تو آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں ہوسٹ فیملی کو. اس کے لیے ایکسٹرا پیج آپ نے نہیں لگانا، جسٹ یہ ایک جنرل کہ آپ یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ امریکن نیشنل ایک فیملی ہے اور اس فیملی کو آپ نے اپنا لیٹر لکھنا ہے، ان کو ایک ریکویسٹ ٹائپ کی بھیجنی ہے کہ میں اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوں یا اس طرح کا پرسن ہوں اور مجھے آپ ہوسٹ کریں، آئی ول بی مطلب ڈیلائٹیڈ ٹو اسٹے ود یو اینڈ سو اینڈ سو. اس طریقے سے آپ نے ایک کمپوز کرنا ہے. اس میں خیال رکھیں انگلش لینگویج اچھی ہونی چاہیے، انگلش کمپوزیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. لاسٹ نیم، فرسٹ نیم، مڈل نیم آپ نے اپنا لکھنا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ہوسٹ فیملی لیٹر کا پیج نمبر 2. تو جو یہ 2 پیجز فارم 2 کے اندر موجود ہیں، آپ نے اسی میں سارا اپنا جو مقصد اور مدعا ہے یہ بیان کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایکسٹرا پیجز اس کے ساتھ انکلوڈ کرنے ہیں. جو فارمز کے اندر انفارمیشن یہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہیں وہیں پر انٹر کریں، ایکسٹرا پیجز کبھی بھی نہ لگائیے. پھر اس طریقے سے فارم نمبر 3 پر جب آ جاتے ہیں تو وہاں پر ایکٹیویٹیز اینڈ اچیومنٹس آپ نے اسکول لیول پر یا اپنی ڈسٹرکٹ لیول پر یا کسی بھی طرح سے کوئی گیمز میں کمپٹیشن دیا ہے، کوئی اسپیچ کمپٹیشنز آپ نے لیے ہیں، یا آپ اس طریقے سے اور کسی بھی طرح کے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو رہے ہیں تو ان کی متعلق آپ یہاں پر انفارمیشن دے سکتے ہیں. فارم نمبر 3 کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے فارم نمبر 4، ریکمنڈیشنز فرام ٹیچر. آپ اپنے اسکول کے ٹیچر سے ریکمنڈیشنز وغیرہ لے سکتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن آپ یہاں پر انٹر کریں، اور یہ کچھ کویسچنز ہیں جو ٹیچرز ان کے آنسر کریں گے. کوشش کریں کہ ٹیچر آپ کے متعلق اسٹرانگ جو ہے ورڈنگ استعمال کرتے ہوئے اچھی ریکمنڈیشن دیں. پھر اس کے بعد فارم نمبر آ جاتا ہے 5. فارم نمبر 5 میں آتا ہے بایوگرافیکل انفارمیشن. آپ کی جو انفارمیشن ہے، آپ کہاں پر رہتے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، جینڈر کیا ہے، اینڈ سو اینڈ سو. یہ انفارمیشن آپ کی فیملی کی انفارمیشن، مدر نیم، فادرز نیم، اس طریقے سے یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس یہاں پر انٹر کرنی ہے. پلیسمنٹ انفارمیشن اس فارم کے اندر جو ہے وہ آپ ایک انفارمیشن دیتے ہیں، ڈسکرائب دا ٹیپیکل ڈے ان یور لائف. آپ اپنا کوئی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں اسپیشل نارمل ڈے کیا ہوتا ہے، کہ اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہیو یو ایور بین ٹو یو ایس، تو آپ ظاہر ہے کہ لکھیں گے نو. اگر آپ یس لکھیں گے تو آپ اس پروگرام کے لیے ان ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ باقی جنیرک سے کویسچنز ہیں، ان کویسچنز کو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. سو پلیسمنٹ انفارمیشن کا یہ فارم کی فردر ڈیٹیلز بھی آپ نے دیکھنی ہے. یہ اس طریقے سے پیرنٹس اسٹوڈنٹ ایگریمنٹ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فارم ہے جس میں پیرنٹ کا اور اسٹوڈنٹس کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ تفصیل سے پڑھنے کی چیز ہے. اس میں جنرلی ہے کہ یہ بچہ یہاں پر جب آئے گا وہ جابز وغیرہ نہیں کرے گا، اس کو اس طرح کی سچویشن ہوگی، اس کیس میں کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو وہ ساری یہ پڑھ کر آپ نے یہاں پر جسٹ سائن کرنا ہے اور اپنی ڈیٹ اور انفارمیشن دے دینی ہے. فوٹوگراف آپ نے کس طرح کی بنانی ہے، ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس آپ نے 2 دینی ہیں، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ یہاں پر آپ نے مینشن کر دینی ہے. سملرلی فارم 9 پرائیویسی پالیسی ایگریمنٹ کی آپ نے جو بھی یہاں پر انفارمیشن دی ہے وہ صحیح دی ہے، اور آپ اس انفارمیشن کو کہیں ڈسکلوز نہیں کریں گے، یا آپ کی انفارمیشن جو ہے یو ایس جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے یس والے، یہ اگر آپ کل کلام کو کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کوئی اچھی گراؤنڈ بریکنگ قسم کی اچیومنٹس یہاں آ کر کرتے ہیں، تو آپ کا ڈیٹا، آپ کی فوٹو وغیرہ یہ آن لائن استعمال کر سکتے ہیں فار پروموشن اینڈ پبلسٹی.
اس ٹائپ کی انفارمیشن یہاں پر آپ اس کو ایگری کرتے ہیں. اینڈ دین اٹ کمز ٹو فارم نمبر 10 پرمیشن فار کیئر آف مائی چائلڈ. تو اس میں آپ اپنی بچے کی کیئر کے متعلق ایک پرمیشن دیتے ہیں ایز اے پیرنٹ ٹو یس اینڈ دے ہوسٹ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اینڈ فائنلی پارٹیسپینٹ کانسینٹ اینڈ ریلیز فارم. تو یہ آپ نے یہ جتنی بھی انفارمیشن دی ہے یہ ٹھیک دی ہے, اور یہ ساری انفارمیشن جو جنیرک ہے وہ یہاں پر آپ لکھ لیتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ انسٹرکشن وغیرہ بھی یہاں پر مینشن ہے. جو پیجز اس میں لیو بلینک کیے ہوئے ہیں ان کو ایز اٹ از رہنے دیں, اور اپنا جو اپلیکیشن بنڈل پریپیئر کریں اس میں انکلوڈ کریں تاکہ آپ کا اپلیکیشن بنڈل ایز اٹ از پورا ہو جائے. اور یہ سارے فارمز بلیک انک میں فل اپ کریں. یہ سارے فارمز جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کے متعلق اس ویب پیج کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز یس پروگرام کی طرف سے بھی ہیں جن کو دیکھ کر آپ فارم فلنگ کے لیے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں. یہ اس ویب پیج کا لنک بھی میں آپ کو یہاں پر دے دوں گا, اور یہ ایڈریس ہے جہاں پر آپ نے یہ فارم فل اپ کر کے بھیجنا ہے. لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر 6 ہے, اس لیے بی کوئک اینڈ اپلائی ایز سون ایز پاسبل. اس چینل پر آنے اور اس انفارمیشن کو سننے کا بہت شکریہ. اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں اور اپنے کولیگس کے اندر شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کامنٹس میں ضرور پوچھیں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ایکسائٹنگ اپرچونٹی کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.